पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वजीर आजम हाउस के एलामे के मुताबिक वजीर आजम ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को बताया, भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने खित्ते में फौरी कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। रूबियो ने पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। मार्को रूबियो ने बेहतर रवाबित के फरोग की कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारजा की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया, बराह रास्त बातचीत की हिमायत की। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर, पठानकोट, राजस्थान और पंजाब में धमाकों की ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए ने फेक न्यूज करार दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एयरपोर्ट और आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद सायरन बजा दिए गए। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ हैं, जिनका मकसद झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। इन झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारिहत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि गुज़िश्ता रात भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाए गए, वहां खुश घास पड़ी है। कम से कम इसमें आग ही लगा देते। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। दुनिया को पता चल जाएगा कि यह हमला पाकिस्तान ने किया है। ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. कि उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले, यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो we are not dependent upon their media to tell them कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारे मार गिराने के भारतीय दावे झूठ करार दे दिए। झूठी और मन घड़त कहानियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अता तारड़ ने कहा कि ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे गए इसराइली साख्ता 29 ड्रोन मार गिराए हैं। ये ड्रोन पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गिराए गए। DGISPR के मुताबिक इन वाकयात में शहादती हुई हैं और 4 फौजी जख्मी हुए हैं। So far, drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target, जिसके लिए आया था ये। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इसराइली साख्ता हैरोप ड्रोन गिरा दिए। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, अटक, चकवाल, गुजरांवाला और रहीम यार खान में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। लाहौर के इलाके वाल्टन में 3 और रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट, रेस कोर्स ट्रांजिट कैंप और स्कीम 3 के करीब 3 ड्रोन्स को गिराया गया। फूड स्ट्रीट में ड्रोन गिरने से जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। सिंध में कराची के इलाके गुलशन हदीद और कोरंगी में भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। घोटकी के इलाके म्यानो में 1 ड्रोन मार गिराया, जबकि सखर में भी भारतीय ड्रोन को गिराया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारत 7 और 8 मई की दरमियानी रात से इसराइली साख्ता हैरोप ड्रोन्स भेज रहा है, जिन्हें सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराया गया है। DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा कि भारत ने अपनी खिफत मिटाने के लिए पाकिस्तान में 2 दर्जन से जायद मकामात पर ड्रोन भेजे। भारत की यह हरकत अफसोसनाक, शर्मनाक और काबिल मजम्मत है, जिन्हें मुसल्लह अफवाज ने मार गिराया। कौम को घबराने की जरूरत नहीं, हमारी मुसल्लह अफवाज अलर्ट हैं, जिन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी शब 75 से 80 फाइटर जेट तैयारों का मुकाबला किया। जो उन्होंने आज जो काम किए हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेके साउथ ऑफ पाकिस्तान तक, कराची तक करीबन 2 दर्जन जगह के ऊपर, वो शर्मनाक, अफसोसनाक
اور قابل مذمت ہے. غالباً اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو، یہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات پھر انڈیا کے اندر ایک قسم کے اٹیکس کیے ہیں ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا، اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم کر رہے ہیں. واٹ اے شیم. سو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہادر بہن بھائیوں پاکستانیوں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی آرمڈ فورسز آر فلی الرٹ. آپ نے دیکھا کہ جس بہادری کے ساتھ آرمڈ فورسز نے اور پرٹیکولرلی پاکستان کی ایئر فورس نے 75 سے 80 انڈین فائٹر جیٹس کو اس کا مقابلہ کیا اور 5 کو زمین بوس کیا اور 2 UAVs گرائے. تو وہ ایک جیتی جاگتی ایک آپ کے پاس مثال ہے جو کہ ابھی چند گھنٹے 36 گھنٹے پہلے گزری ہے. بھارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بین الاقوامی خبر رساں اداروں سمیت نامور صارفین کے 8000 سے زائد اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم دے دیا. بھارتی حکومت نے 8000 اکاؤنٹ بلاک نہ کرنے کی صورت میں بھاری جرمانوں اور کمپنی کے مقامی ملازمین کی گرفتاریوں کی دھمکی دی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مطابق صرف بھارت میں ان اکاؤنٹس کو بند کریں گے. اکاؤنٹس کی بندش کے بھارتی مطالبے سے متفق نہیں ہیں، قانونی چارہ جوئی کے راستے دیکھ رہے ہیں. یورپی یونین کی سربراہ خارجہ امور کاجا کیلس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون. دفتر خارجہ کے مطابق کاجا کیلس کی درخواست پر ہونے والے رابطے میں وزیر خارجہ نے مشکل وقت میں یورپی یونین کی حمایت اور یکجہتی پر شکریہ ادا کیا. اسحاق ڈار نے بھارت کے جنگی اقدام کی شدید مذمت کی. کہا بھارتی اقدام سے پاکستان کی خود مختاری پامال ہوئی، علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہوا. بھارت کی کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں. پہلگام حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. پاکستان مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. یورپی نمائندہ کاجا کیلس نے شہری ہلاکتوں پر افسوس، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا. کاجا کیلس نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ تحمل سے کام لیں اور سفارتی ذرائع سے مسئلہ حل کریں. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ کی یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کاجا کیلس سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. جے شنکر نے بتایا کہ کاجا کیلس سے موجودہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر بھی بات ہوئی. بھارت نے اپنے اقدامات میں تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان نے بھارت کی جانب سے اسرائیلی ساختہ 25 ڈرونز ملک کے مختلف شہروں میں سافٹ کل اور ہارڈ کل پاور کی مدد سے گرائے. آپریٹر کے ذریعے کنٹرول ہونے والا ہیروپ ڈرون ایک خودکش فضائی ہتھیار ہے جسے دشمن کے ریڈار یا کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی رفتار 225 ناٹس تک ہے. یہ ڈرون 9 گھنٹے تک پرواز کرنے، 1000 کلومیٹر تک جانے اور 23 کلو گرام تک وار ہیڈ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. زرمین زہرا رپورٹ کریں. پاکستان میں گرائے جانے والے ڈرون اسرائیلی ساختہ ہیروپ ہیں. ہیروپ ڈرون اسرائیلی ایرو اسپیس انڈسٹریز کا تیار کردہ ہے. یہ ڈرون آپریٹر کی دی گئی کمانڈ کے مطابق حملہ کرتا ہے. اس میں جدید سینسر نصب ہوتے ہیں جو دن یا رات ہر وقت ہدف کی درست نشاندہی کر سکتے ہیں. ان کے ذریعے دشمن کی نقل و حرکت، اسلحے کے ذخائر اور خفیہ تنصیبات کی نگرانی کی جاتی ہے. دفاعی امور کے ماہر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد ندیم لودھی نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایڈوانس ڈرون ہے. اسے مار گرانا مشکل کام ہے لیکن جب نظر آ جائے تو آسانی سے گرایا جا سکتا ہے. اسرائیلی ساختہ ہیروپ میں کئی اقسام کے ڈرون شامل ہیں. ریڈار آن ہو تو اینٹی ریڈیشن ڈرون سیدھا اس کی طرف جا کر پھٹ جاتا ہے. دوسری قسم کا ہیروپ ڈرون بیس کو انفارمیشن بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مقصد جنگ لڑنے کی صلاحیت کو کمزور تر کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ زیادہ تعداد میں بھیجے جاتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد ندیم لودھی کے مطابق ہیروپ ڈرون کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، تاہم اس کو گرانے کے لیے استعمال ہونے والے لانگ رینج میزائل کی قیمت اس سے کئی زیادہ ہے. اس لیے پاکستان سافٹ کل پاور کا استعمال کر رہا ہے. ہیروپ ڈرون کو شارٹ رینج اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور جیمنگ کے ذریعے گرایا جا رہا ہے. ڈرون کے سگنلز کو متاثر کر کے اس کی ڈائریکشن بھی بھٹکائی جاتی ہے. ماہرین کہتے ہیں بھارت کی جانب سے ہیروپ ڈرون آپریشن پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیک کرنے یا کسی بڑی جنگی کارروائی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں. سرمین سہرا، جیو نیوز، اسلام آباد. 25 اسرائیلی ساختہ بھارتی ڈرون گرائے جانے کے باوجود سوشل میڈیا اور رابطے کی موبائل فون ایپس پر افواہوں کا بازار گرم ہو گیا. اشیاء مہنگی ہونے کی خبریں پھیلائی جانے لگیں. سرکاری افسروں کے نام سے جعلی پیغامات گردش کرنے لگے. ایسا ہی ایک جعلی نوٹیفیکیشن ڈی سی لاہور کے نام سے گردش میں آیا جس میں لاہور کے ڈی ایچ اے فیس 8 اور عسکری 11 سے لوگوں کو انخلا کی ہدایت کی گئی تھی. جیو فیکٹ چیک کی ٹیم نے اس نوٹیفیکیشن کا تجزیہ کیا اور اسے
فیک پایا۔ ڈی سی لاہور نے جیو فیکٹ چیک کی ٹیم کو کنفرم کیا اور ان کے دفتر سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اسی دوران ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن نے بھی ایسی فیک نیوز کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سائرن بجنے کی جھوٹی خبریں پھیلائی جا کر حیرانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں انتظامیہ خود اعلان کرے گی، امن و امان میں خلل ڈالنے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے کہا ہے کہ بھارت نے اتنی بڑی تعداد میں ڈرونز اپنی فرسٹریشن دور کرنے اور پاکستانی ایئر ڈیفنس کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے بھیجے۔ ہماری ایئر ڈیفنس نے بھارتی عزائم کو خاک میں ملا دیا اور تمام 25 ڈرونز کو مار گرایا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما سینیٹر دنیش کمار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تو پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی بھارت کے خلاف فرنٹ لائن پر ہوگی۔ میڈ ان اسرائیل ڈرون انڈیا نے اتنی بڑی تعداد میں کیوں بھیجے ہیں؟ اس کے پیچھے ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے پورے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں اور شہروں میں انہوں نے ڈرون بھیجے، اور دوسرا وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی ڈیفنس کی کیپیسٹی کیا ہے، اور اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ، اتنی مہارت کے ساتھ ہمارے ڈیفنس والوں نے ان کی اس ایمبیشن کو خاک میں ملا دیا۔ ڈرون کو اڑانا بہت آسان ہے، ڈرون کو گرانا مشکل ہے۔ اگر 25 ڈرون تقریباً 2000 کلومیٹر کی وڈتھ سے مختلف جگہوں سے انٹروڈ کریں اور 25 کے 25 آپ گرا دیں تو یہ کیا کمال کی بات ہے۔ مجھ سے کئی دوست کوشچن کرتے ہیں کہ دنیش کمار آپ بتائیں کہ آپ پاکستانی ہندو ہیں، اگر انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کہاں ہوں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ میرا مذہب سکھاتا ہے، مہابھارت میں کہا گیا ہے کہ مدر اینڈ مدر لینڈ وہ آپ کی جنت سے بھی زیادہ ہے۔ خدا نخواستہ انڈیا نے اب جو جارحیت کی ہے اگر اور مزید بڑھتی ہے تو آپ یقین جانیں پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی فرنٹ لائن پر ہوگی۔ پاکستان کے ہندو، سکھ، کرسچن سب پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ۔ سابق مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کہا ہے کہ بھارت نے منظم فضائی حملے کیے جسے پاک فضائیہ نے نہ صرف ناکام بنایا بلکہ ان کے 5 جہاز بھی مار گرائے۔ اس کے بعد دشمن نے اپنے نقصان کو کم تر کرنے کے لیے ڈرونز بھیجنا شروع کیے۔ بھارتی کارروائیوں کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جوابی کارروائی نہ کرے۔ بھارت کو جواب کے لیے پاکستان وقت، جگہ اور طریقے کا تعین خود کرے گا۔ انہوں نے بھرپور ایک پلاننگ کے ساتھ آپ پہ ایئر اٹیک کیا تو آپ نے ان کو گھر بھی واپس نہیں جانے دیا، 5 جہاز آپ نے گرا دیے۔ اب آگے وہ بار بار جہاز تو نہیں بھیج سکتے، اتنا نقصان تو نہیں اٹھا سکتے، تو پھر اس دفعہ انہوں نے ڈرونز کا یوز کرنا شروع کیا۔ ڈرونز آئے ہیں تو وہ بھی ہم نے اپنے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور ویسے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہم نے گرا لیے ہیں۔ وہ ہمیں یہاں تک لا کے تو اتنا کچھ کر کے تو ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ پھر ہم اس کا جواب بھی نہ دیں۔ ہم بالکل ہائیلی ریگارڈ کرتے ہیں سارے ان ممالک کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی جو ہے ہمارے درمیان از اے گریٹ سورس آف کنسرن اور ہمیں اس کشیدگی کو کم کرنا چاہیے۔ وی ویلیو دیٹ، لیکن اب جو وہ کر بیٹھے ہیں اس کا تو ہمیں جواب دینے کا حق بنتا ہے نا۔ کریں گے ہم اپنے حساب سے، اپنی تسلی سے، خود چوز کر کے ٹائمنگز، جگہ، ٹارگٹس۔ تو آپ بالکل صبر اور تحمل کے ساتھ رہیں اور بالکل تسلی رکھیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستانی شاہینوں نے 5 جہاز گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اب خوف کے مارے بھارت کو سوگ میں پائلٹ نہیں مل رہے۔ دشمن پر ہیبت طاری ہے، بھارت اپنی شرمندگی کو مٹا نہیں سکے گا۔ اب دشمن ساکھ بحالی کے لیے ڈرون کھلونے پاکستان بھیج رہا ہے۔ سیف الرحمان رپورٹ کریں۔ اس وقت پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، اگرچہ ہمیں سیکیورٹی کے محاذ پر ایک مخصوص حالات کا سامنا ہے جو کہ ہمارے بزدل ہمسایہ ملک بھارت نے اس خطے میں پیدا کی ہے، اور رات کے اندھیرے میں جب انہوں نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے حملہ کیا اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا تو ہماری بہادر مسلح افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے 5 طیارے جن میں کے 3 رافیل طیارے شامل تھے جن پر کہ بھارت کو بہت غرور تھا، ہمارے بہادر شاہینوں نے ان کے اس غرور کو خاک میں ملا دیا، اور اب
ان 5 جہازوں کے گرنے کے سوگ میں شاید بھارت کو اب پائلٹ نہیں مل رہے کہ جو اس کو جہاز اڑا سکیں. تو بزدلی کی ایک اور مثال ہے کہ اب اپنے ڈرون کھلونے بھیج کر وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس قسم کے جو کھیل ہیں ان سے اس شرمندگی کو بھارت نہیں مٹا سکے گا جو ہمارے بہادر شاہینوں نے اس رات ان کے 5 جہازوں کو نشانہ بنا کر اس کے غرور کو خاک میں ملا کر جو شاندار قوم کی عزت بلند کی ہے. اور آج پوری دنیا میں اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ پاکستان نے روایتی جنگ کے میدان میں اپنی بالادستی کو ثابت کر کے اس خطے میں طاقت کے توازن کو ٹھیک کیا ہے. اور بریکنگ نیوز آپ کو دیں، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کا ایک اور ہیروپ ڈرون مار گرایا گیا ہے. پاکستان ایئر ڈیفنس کی جانب سے ہیروپ ڈرون کو بہاول نگر میں گرایا گیا ہے. اس پر مزید کیا ڈیٹیل سے جانیں گے ایاز اکبر یوسف زئی نے جوائن کیا ہے. ایاز بتائیے گا، ایک اور ڈرون گرایا ہے؟ جی بالکل، کچھ دیر قبل خبر آئی تھی کہ بہاول پور نگر کے قریب جو ہے کچھ آواز آئی ہے. اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب جو وزیر اطلاعات ہے عطا تارڑ، انہوں نے ٹویٹ کیا. اس کے مطابق ان کا یہ ٹویٹ کے مطابق پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم نے کامیابی سے جو ہے وہ ایک ہروپ نامی جو ڈرون تھا اس کو مار گرایا ہے کامیابی کے ساتھ. اس پہ انہوں نے شکر بھی ادا کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ کامیابی کے ساتھ جو پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور پاکستان کے ایئر ڈیفنس ہے انہوں نے سکسیسفلی اس کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے، یعنی اس کو مار گرایا ہے. اور یہ ڈرون اس سے قبل بھی ہروپ ڈرون جو کہ انڈیا نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہاں پر بھجوائے تھے، وہ اس کو بھی پاکستان گرانے میں کامیاب ہوا. اور ایک اب بہاول نگر کے قریب ایک اور ڈرون جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے آیا تھا جس کو مار گرایا ہے. اور اس کے حوالے سے عطا تارڑ نے اس کا شکر بھی ادا کیا ہے اور پاک فوج کو جو ہے وہ ان کی کوشش کو سراہا بھی ہے. جی بہت شکریہ ایاز اکبر یوسف زئی، آپ نے اپڈیٹ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت نے جو کیا ہے اس کا جواب ضرور دیا جائے گا اور بھرپور دیا جائے گا. جواب آنا ہے اور لازمی آنا ہے. پاکستان کے پاس بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا حق آ گیا ہے. 5 طیارے اور 29 ڈرون گنوانے کے بعد بھارت کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے. پاک فضائیہ کا کوئی طیارہ بھارت کی طرف نہیں گیا، نہ ہی پائلٹ پکڑے جانے کی خبر میں کوئی صداقت ہے. جہاز اور پائلٹ ان کے پاس ہیں تو سامنے لے آئے. 5 طیارے 29 ڈرون ان کے ہم گرا بیٹھے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، کوئی پی اے ایف کا جیٹ نہیں گیا بھارت. ہم نے پائلٹ پکڑ لیا ہے. ٹوٹلی فالس، کنکاکٹڈ. میں سختی سے تردید کرتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ بی ٹیئر بالی ووڈ کے مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پائلٹ ہمیشہ مار کھاتے ہیں، ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. انہوں نے ابھی نندن میں بھی فلم بنا دی تھی کہ جو یہاں پہ گرا، جس کو چپیڑے پڑی، جس کا جہاز تباہ ہو گیا اور وہ پرزنر لے لیا گیا. نیا نویلا ڈرون، یعنی انہوں نے کہا ہم نے گرایا، اس پہ ڈینٹ تک نہیں تھا، اس پہ خراش تک نہیں تھی، اور وہ کسی کھیتوں میں دکھایا کہ یہ ڈرون گرا ہے. اس کا رسپانس ضرور دیا جائے گا اور بھرپور دیا جائے گا. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، جواب آنا ہے، لازمی آنا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. بھارتی پروپیگنڈا یہ ان کی فرسٹریشن ظاہر کر رہا ہے. بالکل ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جو اس دن کا ایکٹ تھا، ان کی جو ایئر فورس ہے اور ان کے پائلٹس کا morale اتنا گرا ہے وہ رافیل گرنے سے کہ رافیل کے سٹاکس بھی گرے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایئر فورس پول بیک کی ہے. اور یہ ان مینڈ ڈرونز اس لیے بھجوائے ہیں کہ اب کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان ایئر فورس کا کس منہ سے مقابلہ کرے گا اور کیسے مقابلہ کرے گا. پاکستان کا ایک رائٹ ڈیولپ ہو گیا ہے آف سیلف ڈیفense ٹو ریسپونڈ ٹو دس اگریشن. بھارت کی مکاری پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بدنیتی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. بھارت کے فارن سیکرٹری، ایکسٹرنل افیئرز منسٹر اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان تینوں کے بیانات میں تضادات ہیں. ان کے عزائم وار ہسٹیریا اپنی جگہ موجود ہے. خفت مٹانے کے لیے یہ طرح طرح کے ٹیکٹکس کر رہے ہیں. انہوں نے فردر جب ایسکیلیٹ کیا تو پاکستان کا یہ حق ہے، پاکستان کا یہ رائٹ ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے. ان کو UN چارٹر کے مطابق یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اب اس کا رسپانس دیں. جی بالکل بتا دیں نا، بیکاز میں تو ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہوں، 100% ڈینائی کر رہا ہوں، اینڈ ود فلسٹ کانفیڈنس ایٹ مائی کمانڈ میں الحمدللہ اس کو ڈینائی کر رہا ہوں. باقی بالی ووڈ کے کسی اسٹوڈیو میں جس طرح ان کے پائلٹس وہاں پہ فلموں میں جہاز اڑاتے ہیں، اصل میں تو یہ مار کھاتے ہیں.
بریکنگ نیوز ہے، کنٹرول لائن کے حاجی پیر سیکٹر میں پاکستان نے بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائیوں سے کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں۔ کنٹرول لائن کے حاجی پیر سیکٹر میں پاکستان نے بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائیوں سے کئی بھارتی چیک پوسٹ تباہ ہو چکی ہیں۔ کنٹرول لائن کا حاجی پیر سیکٹر جہاں پاکستان نے بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی سے کئی بھارتی چیک پوسٹ تباہ ہو چکی ہیں۔ نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ بھارت کی ننگی جارحیت نے پاکستان کے آپشنز نہایت محدود کر دیے ہیں۔ شہری آبادیوں پر ڈرونز کے بزدلانہ حملوں اور درجنوں معصوم شہریوں کی شہادت کے بعد پاکستان کے پاس ایسی درندگی کا منہ توڑ جواب دینے کے سوا کیا کوئی راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ عرفان صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ شکست تسلیم کرتے ہوئے سفید جھنڈے لہرانے اور مہلت ملتے ہی حملے شروع کر دینے والی منافقت کو حتمی سبق سکھانے کا لمحہ قریب آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب میں ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مودی سرکار اور بھارتی فوج کو اس مس ایڈونچر پر جلد سرپرائز ملے گا۔ کراچی پریس کلب کے سامنے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا، جس میں کارکنوں اور رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سفارتی اور داخلی محاذ پر بھارت کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مودی کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان اپنی بقا، سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ 47 میں ہم نے ایک پاکستان بنایا تھا، انشاءاللہ اس مرتبہ تمہاری جو خارجہ محاذ پر، داخلی محاذ پر ناکامیوں کا سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ مس ایڈونچر، یہ مہم جوئی بھارت کے اندر اور پاکستان کے قیام کی صورت میں انشاءاللہ تعالی برآمد ہوگی۔ بھارت کے اندر اور پاکستان بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، لیکن وطن عزیز پر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جذبے لڑتے ہیں جنگوں میں، شجاعت لڑتی ہے جنگوں میں، فرانسیسی جہاز یا کوئی اور جہاز نہیں لڑتے۔ تمہارے 70 تھے، یہاں 20 کے قریب تھے، پھر بھی تمہیں تمہارے گھر میں مار گرایا ہے پاکستان کے جذبے نے۔ مظاہرین نے اس موقع پر بھارت کے خلاف اور پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرے سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی، نسرین جلیل اور افتخار عالم نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین شاہد اسماعیل کے ساتھ کرن خان، جیو نیوز، کراچی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو پولیس نے گورکھپور ناکے پر روک دیا۔ علی امین کی پولیس سے تلخ کلامی ہوئی۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ہمیں کوئی راستہ بتائیں۔ پنجاب پولیس نے آج اپنے لیڈر سے ملاقات سے روکا ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے کہتے ہیں کہ اب آپ کا کوئی ایم این اے کے پی میں داخل ہو کر دکھائے۔ امریکی کارڈنل رابرٹ پریووسٹ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا منتخب ہو گئے۔ وہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ ہیں۔ 69 سال کے رابرٹ پریووسٹ کا تعلق شکاگو الینوائے سے ہے۔ وہ بین الاقوامی تجربہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ بر اعظم جنوبی امریکہ میں بطور مشنری گزارا اور پیرو میں بشپ رہے۔ پوپ منتخب ہونے سے پہلے وہ ویٹیکن میں ایک با اثر عہدے پر فائز تھے اور دنیا بھر میں بشپس کی تقرریوں کے معاملات دیکھتے رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ پوپ فرانسس کی اصلاحات کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے امن کی اپیل کی اور آن جہانی پوپ فرانسس کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور بریکنگ نیوز ہے، امریکہ نے سعودی عرب سے اسرائیل سے تعلقات کی شرط واپس لے لی۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب سے امریکی سول ایٹمی تعلقات اور تعاون کے لیے اب اسرائیل سے تعلقات کی شرط قائم نہیں رہی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سابق امریکی صدر بائیڈن کے دور میں اسرائیل سے تعلقات ایٹمی اور دفاعی معاہدے سے جڑے ہوئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ 13 مئی کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے دورے میں $100 ارب کا ممکنہ ہتھیاروں کا معاہدہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی نے کہا ہے کہ بھارت نے نیلم جہلم کے بجلی گھر کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ تمام بین الاقوامی اصولوں، ضابطوں، رواج، رسومات کی پرواہ کیے بغیر بزدل دشمن نے اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے جو آٹومیٹڈ سسٹم ہیں وہ دشمن کی شر انگیزی سے محفوظ رہے ہیں۔ یہ ایک ایکٹ آف وار ہے جو پاکستان، اس کی حکومت، اس کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بین الاقوامی طور کے اوپر بھی اسے انتہائی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تقریباً 1000 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے اور جو کافی بڑی استعداد ہے اس کی بجلی پیدا کرنے کی۔ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان ہے اور اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ آزاد کشمیر میں بھارتی جارحیت کے بعد LOC کے اطراف سے منتقل کیے گئے شہریوں کے لیے لوہار بیلا کے مقام پر ضلعی انتظامیہ نے کیمپ قائم کیا ہے، جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز شیراز گردیزی۔ جی بالکل، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھارتی جارحیت کے بعد متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں لوہار بیلا میں، جہاں پہ افواج پاکستان اور جو انتظامیہ ہے لوکل باغ کی، ان کی جانب سے آزاد باڑہ ایک جگہ ہے جو LOC کے بالکل قریب ہے، وہاں سے شہریوں کو محفوظ مقام یہ لوہار بیلا ہے یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کے ہمراہ، ان کو یہ لوہار بیلا کا مقام ہے یہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا یہاں پہ ان کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں اور کیا کہیں گے۔ کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم آزاد باڑہ سے ہیں۔ آزاد باڑہ سے ہیں، تو کیا آپ کو یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، پریشانی کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے ہمارے ساتھ پوری سپورٹ کیا ہے، ہم وہاں سے بارڈر سے پیچھے کیا، ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ آپ کا جو گھر ہے اس سے جو بارڈر ہے وہ کتنا ڈسٹینس پہ ہے، کتنا دوری پہ ہے؟ وہ سینٹر میں نالا ہے، اس سے ادھر بارڈر ہے، ادھر ہمیں پیچھے کیا ہوا انہوں نے۔